अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप जी हाँ हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज अमेरिका की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वैसे तो हमेशा से हम अमेरिका को यही देखते आए हैं कि जब अमेरिका का दिल करता है तो वो जी किसी ना किसी के ऊपर जो है कह दिया जाता है कि जी ये टेररिस्ट हैं। वैसे तो खैर कई बार सही भी बताया जाता है और लेकिन जब दिल करता है तो जी वो टेररिस्ट वाला टाइटल वो वापस ले लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है जी सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। और पहले उनके ऊपर जो था वो $10 मिलियन का इनाम रखा था और अब अचानक से सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उनके सर के ऊपर से ये इनाम हटा लिया गया है और कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि जी अब वो टेररिस्ट या मोस्ट वांटेड नहीं है। भारत अमेरिका को तो आप जानते ही हैं कि हमेशा से वो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी ऐसी कंट्रीज जो उसके कंट्रोल में होती हैं और या मजबूरी कह लीजिए उनकी ज़रूरत कह लीजिए जिस वजह से भी हो तो वो उनको बड़े ठीक से और बड़े अपने हिसाब से जो है वो डील भी करता है और इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान भी पहले काफ़ी टाइम तक जो है वो इस्तेमाल होता आया है और आपने देखा कि जो अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर थी उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, मेरे ख्याल है सबसे बड़ी गलती वहीं पर हो गई थी। क्योंकि जब आप अपनी ज़मीन देंगे कि यहाँ से जी जो है वो उनके प्लेन्स हों चाहे उनके ड्रोन्स हों वो जाकर और अफगानिस्तान पर अटैक करते रहें तो फिर डेफिनेटली अफगानिस्तान के लोगों को जब आहिस्ता आहिस्ता करके इस बारे में पता लगा तो वो आपसे नाराज भी हुए हैं और कहीं तक किसी हद तक उनकी वो नाराजगी जो है वो मैं समझती हूँ कि जायज भी है। पाकिस्तान को ऑफ कोर्स जो अट्रैक्शन दी गई थी उस वक्त अफगानिस्तान की वॉर के लिए और जिस तरह से कहा जाता है कि जब ज़ियाउल हक का टाइम था उधर से लेकर और जनरल परवेज मुशर्रफ तक डॉलर भर भर के आ रहे थे। बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में तो कहा भी जाता था कि डॉलर रेट जो है एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा गया। 64 या 65 या ज़्यादा 67 पाक रुपीस तक डॉलर रेट जाता था और उससे ज़्यादा नहीं। और उसकी रीज़न यही थी कि डॉलर बहुत आ रहे थे पाकिस्तान में और जाहिर है उसके लिए जिम्मेदार यही लोग थे जो कि अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर का हिस्सा बने। और जिस तरीके से अमेरिका और अफगानिस्तान की वॉर चली, जैसे कि कहा गया कि जी वॉर ऑफ टेरर है जिसके अगेंस्ट हमने लड़ा, हमने साथ दिया और हम इस तरह के कई क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज जब आगे गई तो पाकिस्तान के पास जाहिर है डॉलर भी आए और बहुत कुछ शाबाशी भी मिली। लेकिन अमेरिका का, जैसे मैंने आपसे कहा है कि अमेरिका का अपना एक अंदाज है काम करने का, अमेरिका की अपनी एक मर्जी चलती है। जिस वक्त उनका दिल करता है उस वक्त किसी को भी वो कह देते हैं कि जी ये तो गलत है। और जिस वक्त उनका काम निकल जाता है, जब उनकी मर्जी होती है सब वो उन्हीं लोगों को जो है उस ब्लैक लिस्ट में से या उस टाइटल में से कि जो उनको टेररिस्ट वगैरह कहा गया होता है वो निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। और अब यही हुआ है, सिराजुद्दीन हक्कानी के सर के ऊपर तकरीबन $10 मिलियन का इनाम था और अब कहा जा रहा है कि वो इनाम हटा दिया गया है और अब वो मतलब एक आम शहरी की तरह आराम से घूम फिर सकते हैं। कोई ऐसी टेंशन जो थी जो रही वो बहरहाल अब नहीं है। लेकिन खैर अमेरिका तो आपको पता है कि अपनी मर्जी का मालिक है और अभी तक तो खैर सुपर पावर ही है और दूसरी कोई कंट्री भी जो है अभी तक अमेरिका को इस तरह की बातों में या कह लीजिए कि सुपर पावर होने में चैलेंज नहीं कर सकी है। लेकिन कब तक ऐसा रहेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर मारंग बलोच की अगर हम बात करें, अभी तक डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो अरेस्ट हैं और उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। कई तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। लोगों का कहना है कि जी कई हमारे बल्कि जान पहचान वाले भी जो हैं उनका कहना है कि जी बलूचिस्तान में लोगों के पास हथियार बहुत है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि पूरे बलूचिस्तान के पास हथियार नहीं है। अगर आप कोयटा की बात कर रहे हैं, कोयटा के वालों के पास भी हथियार नहीं है और बाकी लोग भी हर कोई जो है वो हथियार लेकर नहीं बैठा हुआ। हाँ ये जरूर है कि बीएलए वालों के पास हथियार हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर मारंग बलोच जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी वो बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट था और उसमें वही मिसिंग पर्संस का इशू वो उठा रही थी। तो अगर आप वहां जाकर आप फायर करेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि जी वो जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने उठकर पथराव किया, पत्थर मारे, तो फिर डेफिनेटली अगर आप गोलियां चलाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो निहत्थे लोग जो प्रोटेस्ट करने बैठे हैं वो आपके ऊपर पत्थर भी ना फेंकें। तो मेरे ख्याल है इस तरफ जरूर जो हमारी एजेंसीज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस तरफ देखना होगा कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स मिले, बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह से आप बार बार अरेस्ट ना करें जिससे कि उनके दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो। कहा यह जाता है कि जी उन्होंने कई लोगों को, खासतौर पे जो पंजाब के लोग हैं, उनके आईडी कार्ड्स देखकर और उनको गोलियां मारी। मैं हरगिज इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी
کسی کو بھی اس طرح سے گولی مارے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, غلط ہوا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی نفرت پنجاب کے لیے بلوچستان کے دل میں کیوں ہے؟ ہم نے اور تو کہیں نہیں سنا, نہ سندھ میں, نہ KPK میں, نہ کہیں, کہ جہاں پر وہ ID کارڈ دیکھ کر اور ID کارڈ چیک کرنے کے بعد اگر کوئی پنجابی نکلے تو وہ مار دیتے ہوں. تو آخر بلوچستان میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہاں پر اگر آپ صرف جوش سے کام لیتے رہے اور آپ نے ہوش سے کام نہ لیا, آپ نے یہ چیک نہ کیا کہ آخر ان لوگوں کو پرابلم کیا ہے, آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کیا, تو یقیناً معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, سنبھلتا ہوا نہیں. اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کیوں کریں, تو آپ نے تو TTP سے بھی بات چیت کی ہے, آپ تو TLP سے بھی بات کرتے ہیں, جبکہ TLP بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو کہہ لیجیے ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں. عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی, یعنی کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, اس زمانے میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ جو TLP والے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, اور اس کے کچھ دن کے بعد پھر جب ان کو شور مچ جاتا تھا اور سب ان کے سپورٹرز نکل آتے تھے TLP والوں کے, یہ وہی TLP والے ہیں جو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں بلاسفیمی کا الزام لگا کر اور کیا کچھ کر کے دن دہاڑے دندناتے گھومتے ہیں. لیکن ان کو پھر اس کے بعد پھر سے عمران خان مجبور ہو جاتے تھے, اور عمران خان جو ہے پھر سے کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے ٹیرر آرگنائزیشن نہ لکھا جائے. لیکن بہرحال وہ ٹیرر آرگنائزیشن ہے, اور جس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو مار دیتے ہیں, اس میں آپ ان کو ایک دم سے گرین چٹ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ لوگ دندناتے ہوئے آتے ہیں, اور آپ کو اسلام آباد جیسی شہر میں جہاں پر کہ جگہ جگہ پر جو ہے لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے, پولیس چوکی ہے, سب کچھ ہے, وہاں پر یہ جی ڈی چوک پہ یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ وہ پروٹیسٹ کر کے نکلتے ہیں تب بھی آپ نے دیکھا کہ کئی بار ان کو جو ہے انویلپ دیتے ہوئے دیکھا گیا لوگوں کو جو کہ وردی میں تھے, یعنی جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو انویلپ دے رہے تھے. پاکستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا پارٹی کے آگے بھی تحریک لگ جائے, یعنی کہ تحریک انصاف, تحریک طالبان پاکستان, تحریک لبیک اور اسی طرح کی کئی دوسرے تحریک والی جو پارٹیز ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. اور عمران خان کی پارٹی اور TTP اور ان سب کے بارے میں تو لوگ اچھے سے جانتے ہی ہیں کہ انہی کی بنائی ہوئی ہیں, اسی وجہ سے ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. اور عمران خان کے ساتھ بھی خیر وہ سلوک نہیں ہو رہا جو اس سے پہلے کے پرائم منسٹرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل گئے تھے, اور جس طرح کے جیل میں رہے, جس طرح کی ان کو روم ملا تھا وہ بھی سبھی نے دیکھا, فوٹوز موجود ہیں. نواز شریف گئے ہیں, شہباز شریف گئے ہیں, آصف علی زرداری گئے ہیں. تو یہاں پر تو خیر شاید ہی کوئی پارلیمنٹیرین ایسا ہوگا جس نے جا کر جیل کا منہ نہ دیکھا ہو. لیکن عمران خان صاحب کو کافی حد تک سپورٹ حاصل ہے. عمران خان صاحب کافی حد تک ہمیں خوش و خرم یا کہہ لیجئے کہ کافی زیادہ جو فیسلٹیز ہیں وہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن بہرحال بات ساری یہی ہے کہ آپ کو بلوچستان کے معاملے میں بھی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی, لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا کیجئے, اور یہ جو کچھ احسان آپ جتا رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے جو میڈیکل کیا ہے وہ تو جی گورنمنٹ کے پیسے سے کیا ہے, یا گورنمنٹ نے ان کو اسکالرشپ دی تھی اس وجہ سے ہو گیا, تو جی آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتی ہوں گی, اسی لیے ان کو ملا ہے. اور دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے, لیکن نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے. لیکن اگر کنفرم ہو بھی جائے, میں کہتی ہوں اگر ان کو مل بھی گیا فار ایگزامپل, کیا فرق پڑے گا؟ کیا ہم انہیں کوئی رسپیکٹ دے پائیں گے؟ کیا اس سے پہلے جو نوبل پرائز لے کر لوگ آتے رہے, کیا ہم نے انہیں کوئی عزت دی ہے؟ چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہو, چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہو, ہمارے یہاں تو جو بھی نوبل پرائز لے کر آیا ہے ہم نے اس کا ہمیشہ مذاق ہی بنایا ہے, یا پھر ان کی انسلٹ ہی کی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی ملک چھوڑ کر جانا پڑا تھا صرف اس لیے کہ وہ احمدیہ کہہ لیجیے, جو احمدیہ ہمارے یہاں رہتے ہیں لوگ, ان کی کمیونٹی کے تھے, اور ہمیں وہ سب کچھ برداشت نہیں. ہر چیز میں تو ہم ریلیجن مکس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جی باقی کنٹریز جو ہیں ان کو جو ہے سیکولر ہونا چاہیے. لیکن ہم خود جو ہے ہم ایک جنون کی حد تک جو ہے اپنے اوپر ہم نے ریلیجن کو اپنے لگا لیا ہے, اور ہم اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. اور اگر کوئی سوچنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے ہم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ طالبان سے بات کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے, اور اسی لیے بتایا یہ جاتا ہے
کہ اسپیشل انوائے ٹو افغانستان پاکستان کی طرف سے، اور جن کا نام ہے جی صادق خان صاحب، وہ افغانستان وزٹ پر گئے ہیں۔ اب کیا بات چیت ہوگی، کس طرح بات چیت ہوگی، اس کی ڈیٹیلز جیسے جیسے آئیں گی ہم ڈیفینیٹلی آپ کو بتاتے چلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی کرتے چلیں کہ ویسے تو خیر بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو محمد یونس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے، اور یہ ان کا پہلا آفیشیل وزٹ ہوگا جو پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد یونس صاحب کی ملاقات ہو جائے پی ایم مودی سے۔ اب پی ایم مودی سے ان کی ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، یہ تو خیر ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جیسے ہی بتائیں گے ڈیفینیٹلی ہم بھی آپ کو فوراً ہی بتا دیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فتنہ الخارج یعنی کہ ٹی ٹی پی کے آج بھی 16 کے قریب جو لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ ہم فتنہ الخوارج نام رکھ دیا گیا ہے، اور بتایا یہی گیا ہے جو کہ ہمارے نیوز چینلز پر بھی آ رہا ہے کہ تقریباً 16 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر جو کے پی کے سائیڈ ہے اور وہاں پہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے پاس جی ان لوگوں کو مارا گیا ہے، اور 16 کے قریب ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا ہے کہ ہماری طرف کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ جو لڑائی جھگڑے اور یہ جو اٹیکس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ رک جانا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں بات چیت کے ذریعے ہی اپنے مسئلے یا اپنے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے رہے تو یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف پاکستان جا رہا ہے، یا نہ ختم ہونے والے ایشوز کی طرف پاکستان جا رہا ہے، جہاں جانے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ چائنا کے ساتھ ویسے تو آپ جانتے ہیں پاکستان کافی کام کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سی پی سی میں، اور یہ اور بات ہے کہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ ہم بار بار جو ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایشو ہو جاتا ہے، کبھی اٹیک ہو جاتا ہے چائنیز ورکرز پہ اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کارگو فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد پہ لینڈ کی ہے چائنا کی طرف سے۔ اب آگے کہاں تک اس پہ کام ہو پائے گا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چائنا سے کوئی کارگو فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کی ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ شوگر پرائز، کیونکہ چائنا کی بات ہو رہی ہے جیسے ہم لوگ اردو یا ہندی میں چینی بھی کہتے ہیں، تو چینی شوگر مطلب وہ خیر الگ الگ ہے، میں ایک بات کر رہی ہوں کہ جی شوگر پرائز جو ہے وہ بھی بڑھنے کا بتایا جا رہا ہے، اور تو ہو سکتا ہے کہ پر کے جی شوگر جو ہے وہ 200 روپے تک چلی جائے۔ اب یہاں پر تو ہر چیز ہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان جو ہے وہ لوگوں کے لیے کافی مشکل لے کر آئے اس بار، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی رمضان میں چیزیں جو ہیں وہ کافی سستی ہو جاتی تھی۔ سستے بازار تو خیر ابھی بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں اور لگے ہیں، لیکن وہاں پہ چیزوں کی جو کوالٹی ہے اس سے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی اتنی خراب کوالٹی کی چیزیں اگر آپ ہمیں سستے میں کیا فری میں بھی دیں گے تو ہم نہیں لیں گے، اور یہی کچھ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال شوگر جو ہے اس کی پرائز بھی آگے بڑھنے کی طرف ہی ہے، اور دوسری طرف جی آئی پی ایل چل رہا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو کرکٹ کے شوقین ہیں پاکستان میں وہ بھی آئی پی ایل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ انڈین ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بین ہیں، اور نہ صرف ٹی وی ڈرامے اور فلمیں یا کوئی بھی نیوز چینلز کے ساتھ ساتھ اسپورٹس چینل بھی انڈیا کے جو ہے پاکستان میں نہیں دیکھے جا سکتے۔ ہاں اگر کسی نے ڈش لگا لی ہو، اگر کوئی ڈش رکھتا ہو ڈش لگا لی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، ادروائز آپ کو انڈین ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو اس وجہ سے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ آج کل بس موبائل میں ہی آپ کو دکھائی دیں گے، کیونکہ آئی پی ایل چل رہا ہے اور سب کے سب جو ہیں وہ آئی پی ایل دیکھنے میں بزی ہیں۔ اور ہو یہی رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں ٹی وی چینلز بین ہے، جو کہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ٹھیک ہے آپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ میں ہندوستان پاکستان دونوں کی گورنمنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں آپ مت کیجئے جب تک کہ سارے ایشوز سالو نہ ہو جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ٹی وی چینلز کو تو آنے دیجئے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی خبر تو ملے، ہم ایک دوسرے کے نیوز چینلز کو تو دیکھ سکیں یا ایک دوسرے کے چینلز کو تو دیکھ سکیں۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا ایونٹ جو ہے آئی پی ایل کا وہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے تقریباً 26 کروڑ نہ صحیح تو 20 کروڑ لوگ تو ایسے ضرور ہوں گے جو کہ، یا 19-20 کروڑ لوگ تو ضرور ایسے ہوں گے جو بہت شوق سے آئی پی ایل دیکھتے ہوں گے، اور وہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے آئی پی ایل کے میچز کو جو کہ آگے 2 مہینے چلنے والے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیونکہ فیسلٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں کیونکہ بین کر رکھا ہے ہماری گورنمنٹ نے انڈین چینلز اور انڈیا نے پاکستانی چینلز، اس کی وجہ سے
ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے صرف موبائل کے ہی سہارے رہ گئے ہیں. اب ہر ایک اپنا اپنا موبائل لے کر اور اس میں آئی پی ایل اگر دیکھنے کی کوشش کرے تو ڈیفینیٹلی وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ کو ایک ٹی وی اسکرین پر دیکھنے سے آتا ہے کہ جی آپ بیٹھے ہیں, آپ نے چائے کا کپ لیا ہوا ہے یا آپ نے کولڈ ڈرنک لی ہے یا آپ ویسے ہی پاپ کارن کھا رہے ہیں یا کچھ بھی, آپ آرام سے بیٹھے صوفے پہ اور ٹی وی پہ آپ میچ دیکھ رہے ہیں. ظاہر بڑی اسکرین ہوتی ہے, ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے جب پورا گھر بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان پاکستان کے آپس کے ٹینشن کی وجہ سے یا کہہ لیجئے جو پولیٹیشنز ہمارے یہاں ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں اور بھارت میں ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب یہ میچز جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس سال جو ہے آئی پی ایل کے جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لوگ جو ہیں وہ موبائل سے ہی دیکھنے پہ اوپر مجبور ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 600 ملین ویورز جو ہیں وہ اس بار آئی پی ایل دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد ہوتی ہے, لیکن ابھی تک جو بتائی جا رہی ہے وہ 600 ملین بہت بڑا نمبر ہے. اور یقیناً اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ خرچہ بھی بہت ہوا ہوگا اور ڈیفینیٹلی بھارت کمائے گا بھی بہت. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں بڑے بڑے فلم سٹارز, بزنس کمیٹی کے لوگ اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی کرکٹ ٹیمز جو ہیں وہ میدان میں اتریں گی اور ان کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ پاکستان سے بھی بڑے بے چین ہیں, جس میں کئی لوگوں کے جو ہے فیوریٹ کھلاڑی بھی ہوں گے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے کھلاڑی اس میں نہیں ہوں گے, لیکن کوئی بات نہیں, باقی لوگ تو ہوں گے اور ان کو میرے خیال ہے ہر پاکستانی جو کرکٹ کے شوقین ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے. بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں اب اس ٹائم تک کے لیے اتنا ہی, اور بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.